गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। आज सोमवार है, नवंबर की 4 तारीख। हस्ब दस्तूर आज भी 2 मेज़बान आपकी खिदमत में रहेंगे जो आज का शुमारा आप तक पहुँचाएंगे, और हस्ब दस्तूर आज भी एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात का हमने एहतमाम रखा है। और इसके अलावा अखबारात की सुर्खियाँ, जो कि हमारे प्रोग्राम का एक अहम तरीन हिस्सा है। अखबारात की सुर्खियाँ जो हैं आप सुनते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात हैं उनके हवाले से ख़बरें और उनकी सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएँ। प्रोग्राम के आगाज़ में किसी मौजू का तयन करते हुए उस मौजू पर बात होती है। कोशिश करते हैं कि एक डिबेट छिड़ जाए मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। आज स्टूडियोज़ आते वक्त मैं दाएं बाएं देख रहा था तो मैंने ये नोट्स किया कि बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं आज छुट्टी तो नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया कि जो स्कूलों के अवकात कार है उसमें तब्दीली लाई गई है चंद रोज़ कबल, और इससे एक राहत की सांस ज़रूर हमारे नन्हे मुन्नों ने ली होगी, क्योंकि इस मौसम में बहुत अर्ली जागना सिर्फ बच्चों को ही नहीं पड़ता था, वालिदैन को भी बहुत अर्ली उनकी तैयारियों में जुट जाना पड़ता था। तो ये एक बड़ा चैलेंज न सिर्फ बच्चों के लिए होता है बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी होता है। तो इससे एक ज़रूर राहत की सांस हमारे बच्चों ने ली है। और ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू है कि जो बच्चों को हम सुबह सवेरे तैयार करते हैं स्कूलों के लिए, इससे कबल जो टाइमिंग थी बच्चे सवेरे 7 बजे के करीब या 7:15 8 बजे के करीब अपने घरों से निकलते थे। और जब बच्चों को 8 बजे घरों से निकलना पड़ता था स्कूलों के लिए, और दूर दराज इलाकों के बच्चों को तो ज़्यादा ही अर्ली निकलना पड़ता होगा अगर उनके बच्चे शहर में पढ़ते हैं, शहर के किसी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए बच्चे को बहुत अर्ली जागना पड़ता है। और इसमें एक बड़ा मसला ये है, जो सोचने लायक बात यह है कि क्या बच्चों की जो नींद है वो मुकम्मल होती है, और बच्चों का जो ये डेवलपिंग स्टेज है, डेवलपिंग ईयर्स हैं, इनमें उनकी नींद का मुकम्मल होना कितना ज़रूरी है, और इसके उनकी सेहत पर क्या बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं अगर उनकी नींद मुकम्मल नहीं होती है। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे कभी कभार बड़े उदास दिखते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, गुमसुम होते हैं। और कई माहिरीन से इस हवाले से जब बात करने का मौका मिला तो उनका कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल के दौर के, वो बड़े ओवर स्ट्रेस्ड है, उन पर बहुत सारा दबाव है, न सिर्फ स्कूल का, फिर वालिदैन का, फिर माहौल का, फिर सोसाइटी का। ऐसे में ये जो नन्हे मुन्ने हैं, इनके साथ हमारा जो बिहेवियर है वो जालिमाना तो नहीं है। ये लफ्ज़ आपको थोड़ा सा मुझे लगता है लगेगा कि बड़ा हार्श लफ्ज़ है, लेकिन शायद हमारा बिहेवियर वैसा ही हो गया है। तो इस पर ज़रा सोचें, गौर करें और कोशिश करें ये जो नन्हे मुन्ने हैं इनके साथ वैसा ही बिहेवियर करें जो ये डिज़र्व करते हैं। और अपने बचपन को ज़रूर याद कीजिएगा, क्या हम पर इतने प्रेशर्स और पुल्स थे। खैर, आज के शुमारे में मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ گھر میں سبھی ٹھیک؟ شکر اللہ. جی بہت ہی صحیح آپ نے فرمایا. بچوں کو کافی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ صبح نہیں جلدی اٹھ پاتے تھے, وہ بھی اس موسم میں, ٹھنڈ میں. اینڈ آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا سٹیپ لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ چند دنوں پہلے جو ہمیں پتہ چلا کہ ایگزامز بھی اب ریسٹور ہو گئے, ونٹر سے پہلے ہی منعقد کر دیے جائیں گے, تو وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے, کیونکہ اس کے بعد بچوں کو اچھا خاصا وقت مل جائے گا کہ وہ اگلے کلاس کے لیے تیاری کر سکتے ہیں ونٹر سیزن کے دوران. کینٛہہ کال برونٛہہ سمکھے مےٚ اکھ پیرنٹ, تِمو دوٚپُکھ یہِ حظ گوٚو بڑٕ اصل زِ یُتھ قدم آو تُلنہٕ, ادروایز آسہٕ یِم ونٛدٕ چھُٹی یِم زن آسہٕ پٔنٛدۍ آسہٕ نیران یِم ونٛدٕ چھُٹی, انجاے ٲسۍ نہٕ أسۍ تہِ ہٮ۪کان پیرنٹس تہِ کٔرِتھ کینٛہہ, تِکیازِ اَسہِ اوس آسان یہِ پریشر برابر کہِ ونٛدس دوران چھِ یِمن وۄنۍ تیٲری کرٕنۍ. بیٚیہِ اوس واریاہن بچن پتہٕ مٔشِد تہِ گژھان, مشرف تہِ گژھان 2 رٮ۪تن ییٚلہِ پتہٕ تِمن اکھ بٔڑ بریک ٲس آسان ونٛدٕ چھُٹین ہٕنٛز, تِمن اوس مشرف تہِ گژھان. اسلیے گوٚو یہِ ٹھیٖک, تازٕ تازے چھُ وٕنکٮ۪نس یاد بچن یہِ تِمو پوٚرمُت چھُ, امتحانس منٛز لیکھن تہِ, تو نئی وری آسہِ انشاءاللہ الرحمن پتہ نو سیشن. بالکل صحیح. پیرنٹس تو یہی چاہتے تھے نا کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ابھی سٹریس کا بھی ذکر کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جو بانڈنگ ہے نا وہ زیادہ بڑھانی چاہیے, تاکہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ساری باتیں شیئر کر سکیں. ویری امپورٹنٹ, بچوں کے ساتھ جو ہے آپ ایک دوستانہ ماحول قائم کرے گھروں میں, تاکہ یم سن نو نہال بچہ تم ہیکن اصل پٲٹھۍ تۄہہِ سۭتۍ کتھ کٔرِتھ, اکھ فرینڈلی ایٹماسفیئر. تِکیازِ وٕنکٮ۪نس چھُنہٕ سُہ دور کینٛہہ زِ أسۍ تھاوو تیوٗتاہ روب بچن زِ اگر خدا نخواستہ تمن کانٛہہ غلط صحبت آسہِ یا غلط چیٖز کانٛہہ آسٮ۪کھ ہیوٚچھمُت, سُہ چھُپاون تِم تۄہہِ نِش. تمہِ باپتھ چھُ ضروٗری, صحیح چھُ ہُمیرا فرماوان زِ پنٕنٮ۪ن بچن سۭتۍ کرو أسۍ اصل پٲٹھۍ کوٚمنِکیٹ, اکھ بہتر کوٚمنِکیشن یہ ہیٚکہِ یِتھٮ۪ن مسلن ہُنٛد حل ٲسِتھ. جی بالکل. ناظرین, پہلے میں ناظرین سے مخاطب ہو جاتی ہوں. السلام علیکم, خوش آمدید ایک بار پھر سے آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین, ہر کوئی رشتہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے, پھر چاہے بھائی بہن کا رشتہ ہو, دوستی کا رشتہ ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو 2 کام کرنے چاہیے. پہلا یہ کہ اگر کبھی بھی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو اس شخص سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا کہ معافی وہی انسان مانگتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے, جو چاہتا ہے کہ رشتہ قائم رہے. وہ انسان سے دوری نہیں مینٹین کر سکتا ہے. اور دوسرا راز یہ ہے کہ اگر آپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے, آپ صحیح ہوتے ہیں, ایسے میں آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. آپ کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے اس انسان کو. ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے بعد وہ انسان خود سے ریئلائز کرے کہ آپ کی غلطی نہیں تھی. بہرحال ناظرین, پروگرام کے آغاز میں آپ کو انتظار رہتا ہے اپڈیٹس کا. وہ اپڈیٹس موسم کے حوالے سے ہمارے یہاں کی شاہراہوں کے تعلق سے اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے, لیکن فی الحال ہمیں رکنا ہوگا ایک وقفے کے لیے. اب دیکھتے رہیں ہمارا, آپ کا, ہم سب کا چہیتا بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. پروگرام کے آغاز میں آپ کو انتظار رہتا ہے موسم اور شہراؤں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کا. سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہیں گے ہمارے یہاں سری نگر کا موسم خوشگوار رہے گا. وہی اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 23, کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. جموں میں زیادہ سے زیادہ 30, کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع. شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے, آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. وہی مغل روڈ پر بھی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید اطلاعات کے لیے ناظرین دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی ابھی دستیاب ہیں, ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جی حضرت. سر شکریہ ہمارا. پروگرام کس دستیابس مجھ سن وچن ول زانان سے موسیقی ہز ڈل تہ تامت واتناوان. الگ الگ دہن پہ انتخاب الگ الگ آسان, چونکہ جموں کشمیرس مز یس زن اکثریتی آبادی سہ کٲشُر بولن والن لُکن ہز, اس لیے سن زیادہ پہن کوشش روزان زِ کٲشرِ موسیقی ہز کانٛہہ ڈٲلۍ واتناوو تۄہہِ تام. تہٕ یِم پوٗرٕ دُنیاہس منٛز سٲنۍ وٕچھن وٲلۍ تِم چھِ بڑٕ ایپرِشیٹ سون یہِ قدم کران. کینٛہہ کال برونٛہہ ٲسۍ مےٚ سٲنۍ اکھ ریگیولر وِور, تِم ٲسۍ UAE پٮ۪ٹھ میسیج کران
تم بڑے ایپرشیٹ کران دپان کہ خاص کر اس زن تہد گۄڈنیُک بٲتھ چھِ تتھ انتظار کران تو ییٚلہِ سُہ بٲتھ وٕچھان چھِ اَسہِ چھِ برابر باسان زِ سٲنۍ یِم زن بچپنٕکۍ دۄہ چھِ تِم گٔے تازٕ بچپنچہِ یادٕ گٔے تازٕ آز چھُ اَسہِ انتخاب کوٚرمُت شازیہ بشیٖر جی ہُنٛد یِم چھِ سٮ۪ٹھٕے جان گلوکارہ یِمن چھِ سٮ۪ٹھٕے خوٗبصوٗرت آواز سٮ۪ٹھٕے منفرد انداز ؤلِو کرو پروگرامُک آغاز یِہنٛزی آوازِ سۭتۍ
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और अभी आपने शाजिया बशीर जी की आवाज में खूबसूरत सा नगमा शाजिया बशीर का किया। बेसिकली उनकी आवाज़ ये नहीं है जो अभी ये नगमा सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ, ये उनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन चूंकि हमें क्यू शीट के ताबिया रहना पड़ता है तो हमें भी बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि नगमा कौन सा होगा। हमारे लिए भी ये नगमा जो है एक सरप्राइज़ की तरह होता है। अब खैर जिनकी आवाज़ भी ये थी, आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और ये नगमा जो है ये फिल्माया गया था सनम पर, जो कि एक उभरती हुई मॉडल हैं और ये यहाँ के मकामी सीरियल्स के साथ साथ अब कौमी सतह पर भी कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, सीरीज़ में काम कर चुकी हैं। शी इज़ रियली डूइंग गुड। खैर हमें एक वक्फे के लिए रुकना होगा। जी बिल्कुल, वक्फे से लौट के आएंगे तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनसे मुलाकात कराएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आप बराबर रहिएगा आज भी हमारे साथ 9 बजे तक। और आज की जो मेहमान शख्सियत हैं काफ़ी दिलचस्प हैं और ये जो इनका काम है वो वाकई काबिल सताइश है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक। आपका एक दफ़ा फिर बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में। और मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज की मेहमान शख्सियत से मुलाकात का वक्त हो रहा है। आज से 8 साल 10 साल कबल हम हस्बी रिवायत मज़मून लिखते थे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, और कम ही लोग ये जानते थे कि ये मज़मून हैं या जो हम ख़यालात हैं ये कभी अमली तौर भी हमें देखने को भी मिलेंगी। हकीकत यह है कि आजकल के दौर में हम देखते हैं ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं, और ये क्रेडिट जो है इन ख़वातीन की फैमिलीज़ को जाता है और हमारी सोसाइटी के मर्द हजरात को भी जाता है कि वो बराबर मौक़े फराहम कर रहे हैं ख़वातीन को, बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाते हैं। वर्क प्लेसेस पर अब ये जो मर्द और ख़ातून का कंसेप्ट है तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और हमारी कई ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत से कर दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। एक ऐसी ख़ातून जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं और आजकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में प्रिंसिपल की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। इनकी ज़िंदगी और जो इनके तजुर्बात है और जो मेहनत इन्होंने इस फील्ड में की है वो काबिल सताइश है और काफ़ी इंस्पायरिंग है। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर रुखसाना नजीब। आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया। आपके तारुफ में और तारीफ़ों में बहुत कुछ कहने लायक है, लेकिन हम चाह रहे थे कि जल्द अज जल्द आपको इंट्रोड्यूस करें ताकि आपके ख्यालात जान पाएँ और आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जान पाएँ। अस्सलामु अलैकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ दावत दी आने के लिए। ज़ाय नसीब आपने हमारी दावत कबूल फरमाई। हम चाहेंगे कि हम शुरुआत से ही करें। हमें बता देंगी आप ज़रूर कि आपका बचपन किस माहौल में गुजरा है, कहाँ गुजरा है, और क्या आप भी उन ही बच्चों में से थी जिन बच्चों को वालिदैन की बात बहुत सीरियसली लेना पड़ती थी, और डॉक्टर बनने में आपका अपना इंटरेस्ट कितना था और वालिदैन का कितना रोल था? जी मैं श्रीनगर में ही पैदा हुई हूँ और हमारे घर का भी माहौल ऐसा ही स्ट्रिक्ट था जैसा आपने अभी बोला कि कुछ बच्चों का माहौल घर में स्ट्रिक्ट होता है। तो हमारे घर में खेल कूद के अलावा पढ़ाई पे भी बहुत ही स्ट्रेस दिया जाता था। तो लकीली मेरे पापा डॉक्टर ही हैं, तो मुझे डैडी को देख के डॉक्टर बनने का शौक हो गया। तो पहली इंस्पिरेशन आपको घर में ही मिली? बिल्कुल थी। मुझे अपना ही शौक था तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की। ग्रेट। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लाइक 7th क्लास से ही प्रिपरेशंस, फिर मैट्रिक में प्रिपरेशंस, फिर 10+2, फिर एंट्रेंस में प्रिपरेशंस। तो ये लाइफ रियली टफ ही होती है डॉक्टर बनने के लिए। जी बिल्कुल मैम, अगर हम आपकी स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे जो कि एनेस्थीसिया है, उसके बारे में बताइएगा कि उसमें कैसे आपका रुझान पैदा हुआ, और आप अभी करंटली GMC अनंतनाग में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, उससे पहले आपने कहाँ कहाँ पर काम किया? मैंने MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ही किया है जी। तो जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो हमारे HOD साहब होते थे डॉक्टर हाशिया। तो मेरी पोस्टिंग हुई थी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने मुझे बुलाया ये जान के कि ये स्टूडेंट अच्छी है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जी। तो जब मुझे आंसर अच्छे आ गए तो उन्होंने मुझे बोला चलो इस पेशेंट को आप ऐसे इंटुबेट करो। तो जो ही हमने पेशेंट को ड्रग्स दिया तो वो बात करते करते सो गया।
اس کے بعد ہم نے اس کو آرٹیفیشل وینٹیلیشن دے دیا, تو 2 گھنٹے تک پیشنٹ بالکل نیند میں تھا. پھر اس کے بعد جب وہ جا گیا تو مجھے لگا یہ تو بہت ہی اچھی برانچ ہے جس میں ہم پین فری دیں گے پیشنٹ کو, سرجیکل فیلڈ پروسیجر ہوگا پین کے بغیر. تو مجھے اس میں بالکل انٹرسٹ ہو گیا. تو پہلے اینستھیزیا ریلیٹڈ تھا صرف آپریشن تھیٹرز میں, اب ہم آئی سی یو چلاتے ہیں, پین کلینکس چلاتے ہیں, اور جیسے ایم آر آئی میں کسی بچے کو رہنا ہے آدھا گھنٹہ تو وہاں اینستھیزیا دیتے ہیں. الیکٹرو کنولسیو تھراپی میں ہم اینستھیزیا دیتے ہیں. اور جو بھی پروسیجرز ہوتے ہیں جیسے کارڈیولوجی کا کوئی ہوگا پروسیجر جس میں نا نان انویزیو پروسیجر ہوگا, وہاں اینستھیزیا دیتے ہیں. تو یہ برانچ بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے. کرونک پین ہے, کینسر پینز ہیں, اس میں ہم مینیج کرتے ہیں. سو یہ بہت ہی اچھی برانچ ہے, اور اس میں ایک بیسٹ فائدہ ہے کہ پین پیشنٹ کو بالکل نہیں ہوتی ہے, محسوس نہیں. اس سے بہتر ہم کیا دے سکتے ہیں پیشنٹ کے لیے. اور سر سے پاؤں تک کوئی بھی آپریشن اگر کرنا ہوگا آپ کو تو اینستھیزیا ضروری دینا ہے. تو دیٹ مینس کہ ہمارے بغیر کوئی سرجری نہیں ہو سکتی ہے. ویری امپورٹنٹ, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کسی جراحی کے عمل میں اگر اس انسان کو بے ہوش نہ کیا جائے یا اس کسی مخصوص جو عضو ہے اس کو بے ہوش نہ کیا جائے اور اس کے بعد جراحی کے عمل سے گزرنا پڑے, کوئی پروسیجر کرنا پڑے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ تقریباً ناممکن بات ہے. آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جہاں اس کے فوائد کا آپ نے ذکر کیا, وہیں جب ہم اینستھیزیا کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اینستھیزیسٹس پر, خاص کر ڈوزیج کے حوالے سے کتنا ڈوز دینا ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بے ہوش کر لیا کسی مریض کو, اس کے بعد اس کو ہوش میں بھی لانا ہے. تو اس کے ساتھ جو سینسٹیوٹیز وابستہ ہیں اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں. میں جب بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں تو میں ان کو بولتی ہوں کہ یہ ایک ہوتا ہے ہوائی جہاز چلانا. پہلے آپ کو اس میں پیشنٹ اس پہ نا لوگ بٹھانے ہیں ہوائی جہاز میں, پھر آپ کو سٹارٹ کرنا ہے جیسے ٹیک اوور کرنا ہے, پھر ہوا میں مینٹین کرنا ہے, پھر لینڈ کرنا ہے. برابر ویسے ہی ہے جیسے ہم پیشنٹ کو ڈرگ دیتے ہیں, آپ کو ساری چیزیں کرنی ہے. بالکل بالکل. اور جیسے ڈرگس دینے ہیں کتنا مقدار دینا ہے, اور جب سرجری ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ نہ پیشنٹ سننا چاہیے, نہ پین فری ہونا چاہیے, نہ ہلنا چاہیے, اور اس کو وہ یاد بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ان 2-3 گھنٹے کیا ہوا ہے. تو ہمیں ڈرگس کا بہت ہی مطلب ملی گرامز کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے. اور جب پیشنٹ واپس آتا ہے تو اس کو وہ ایکسپیرینس اچھی رہنی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ نہ بولے کہ میں سرجری نہیں کرواؤں گا. اور پھر ہم اس کے بعد پین ریلیف دیتے ہیں. کچھ کسی ایریا میں جب سرجری کی ہوگی اس ایریا میں ہم لوکل اینستھیزیا بھی دیتے ہیں تاکہ پوسٹ آپ بھی اس کو 10-12 گھنٹے پین نہ رہے. لیکن لکیلی پچھلے 15-20 سالوں سے ہم نے دیکھا ڈرگس بڑے ایڈوانسڈ آئے ہیں, اور جو ہماری مشینز آئی ہیں ورک اسٹیشن وہ بھی بہت ہی ایڈوانسڈ آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ خطرہ ہے, اگر آپ ویجیلنٹ ہو تو تب اینستھیزیا بہت سیف ہے. یہ میں بولنا چاہتی ہوں آپ کے ذریعے سے یہاں کہ اینستھیزیا بہت ہی سیف ہے, اور سرجری سے پہلے اینستھیزیا تو دینا ہی دینا ہے. اور آج کل ہم الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ بلاکس دیتے ہیں, جیسے بازو میں سرجری ہے تو اسی ایریا کو ہم مطلب بے ہوش کر دیتے ہیں. تو بہت ہی سیف ہے. ریجنل اینستھیزیا کا بہت ہی ٹرینڈ آیا ہوا ہے. اچھا, آج کل بلکہ واریاہ کال پہ سانس ذہنس مز یہ چیز کہ اگر کن سات کھانا ایکسپرٹ سانس پروگرامس مز آسہِ اینستھیزیا کے حوالہ تمن پرسو اس سوال. کن سات ییٚلہِ ڈاکٹر صاحبس نش گژھان اگر اینستھیزیا دنچ ضرورت پی تمن لوکل یا جنرل اینستھیزیا تم ضرور کی سوال پرسان. اخ سوال یہ آسان تُہۍ ما چھِو سموکر. اس ؤنتو زِ اگر کانٛہہ سموکر آسہِ تٔمِس چھا اینستھیزیا کم اثر گژھان تہٕ بیٚیہِ کم چیز کم سوالات چھِو تُہۍ یِم عام پٲٹھۍ تُہۍ پرژھان چھِو أکِس پیشنٹس. اینستھیزیا چھُ بیسکلی اگر جنرل اینستھیزیا دِیو تو لنگس چھِ گژھان انوالو. تہٕ اگر کٲنٛسہِ آسہِ سموک کوٚرمُت تٔمِس چھِ آکسیجن سیچوریشن آپریشن دوران ہیٚکہِ کم گٔژھِتھ. اس لیے چھِ أسۍ وَنان تٔمِس کہِ ژٕ ترٛاو سا یہِ سموکنگ کَرُن. اگر ہمارے پاس اگر سُہ چھُ 1 ہفتہٕ برونٛٹھ تہِ اَسہِ نِش آمُت پری اینستھیزیا چیک اپس منٛز, أسۍ چھِ تٔمِس پوٗرٕ پٲٹھۍ وَنان کہِ سِگریٹ ترٛٲوزِ. تو ییٚلہِ سُہ سِگریٹ چھُ ترٛاوان تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ فرق پیٚوان. اگر 7 دۄہ برونٛٹھ تہِ ترٛاوِ واریاہ چھِ سیچوریشن اَسہِ ہٮ۪کان اِنکریٖز گٔژھِتھ. واریاہ فرق چھِ پیٚوان. بیٚیہِ چھِ أسۍ وٕچھان ڈایبٹیٖز ما چھُس, بلڈ پریشر ما چھُس, گاوٹ ما چھُس, تھایرایڈ ما چھُس, کیازکہِ یِم چھِ آسان رِسک فیکٹٲرٕس سانہِ خٲطرٕ. مگر أسۍ چھِ ہٮ۪کان یِمن پری اینستھیزیا چیک اپس منٛز سورُے کینٛہہ ؤنِتھ کہِ یِم دوا چھِ ژےٚ کھیٚنۍ, یہِ چھُے ژےٚ ترٛاوُن, یِتھ پٲٹھۍ چھُ ژےٚ کَرُن. یا ڈایبٹیٖز چھُ کٲنٛسہِ زیادٕ آسان, تٔمِس چھِ آسان ڈایبٹیٖز, سُہ چھُ دوا کھٮ۪وان, تٔمِس چھِ أسۍ اِنسُلِنس پٮ۪ٹھ ترٛاوان تَمہِ ساتہٕ. تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ بلڈ شُگر لیولٕز کنٹرولس منٛز روزان. سو ہر کُنہِ مطلب
اچھا آسان علاج سویت کریں. میم GMC اننت ناگ کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کب جوائن کیا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، حال ہی آئی تھنک 4-5 سال ہو گئے ہوں گے اس کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے. تو کون کون سے چیلنجز آپ کے سامنے تھے جب آپ نے جوائن کیا؟ میں نے GMC اننت ناگ 1 مئی اسی سال 2024 میں ہی جوائن کیا ہے. تو چیلنجز بہت زیادہ ہے لیکن اسکوپ بہت زیادہ ہے وہاں کام کرنے کی، کیونکہ یہ نیا میڈیکل کالج ہے اور لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز ہیں. ہم GMC اننت ناگ میں 4 ڈسٹرکٹس کو کیٹر کر رہے ہیں، جیسے پلوامہ ہے، شوپین ہے، کلگام ہے اور اننت ناگ ہے. لیکن ہمارے کو وہاں پہ پیر پنجال رینج سے بھی پیشنٹس آتے ہیں. جب سے سنگل دان ٹرین آ گئی ہے تب سے ہمیں میکسیمم پیشنٹس آنے لگے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں نا، اننت ناگ کے میڈیکل کالج میں. اور وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ علاج اچھا مل رہا ہے، کیونکہ جب علاج ملے گا تبھی تو پیشنٹس آئیں گے. تو چیلنجز یہ ہیں کہ ہمیں 4 اس میں نرسنگ کالجز ہیں، 2 ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاس. ایک تو مین ہے جنگلات منڈی میں، دوسرا شیر باغ میں ہے، اور ہمارے پاس 2 وہاں پہ ہیں یہ اربن ٹریننگ سینٹر اور رورل ٹریننگ ہیلتھ سینٹرز ہیں. تو یہ بھی اچھا خاصا پھیلا ہوا میڈیکل کالج ہے. چیلنجز ہیں، کام کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ نئے میڈیکل کالج میں اسکوپ بہت ہے امپروو کرنے کی. جو ہم اس ٹائم اسٹیبلش کریں گے وہ عمر بھر کے لیے رہے گا، اور وہ ایک قسم سے لوگوں کے لیے ایک سیوا رہے گی ہماری طرف سے. بالکل صحیح ہے، اور آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ، آپ کے جتنے بھی کلیگز ہیں ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ. اور اس جذبے کے تحت جب انسان کام کرتا ہے تو پروردگار ضرور نوازتا ہے انعامات سے، اور ضرور نوازتا ہے کامیابیوں سے. اور جب آج ڈاکٹر صاحبہ سے بات ہوئی اور جو ابھی تک کا ان کا سفر رہا ہے، تو ان کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کبھی نوکری کی طرح نہیں کی ہے، آپ نے ایک مشن سمجھ کے کام کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے جب انسان میں یہ جذبہ ہو تو پروردگار اسے ضرور کامیابی سے نوازتا ہے. ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا، وقفے سے لوٹ کے آئیں گے، اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچیں گی اور ہماری آج کی مہمان سے مزید باتیں ہوں گی ان کے سفر کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں. دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے اپنے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر رخسانہ نجیب صاحبہ، ہو از پرنسپل GMC اننت ناگ. ان سے اور بھی باتیں کرنی ہے، لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں اردو روزنامے سے ایک خبر. TRC کے قریب سری نگر میں سنڈے مارکیٹ کی بیٹ باڈ میں گرینیڈ دھماکہ، کئی خواتین سمیت 11 افراد زخمی، علاج کے لیے ہسپتال منتقل. حملہ آوروں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا. جی میرے پاس انگریزی اخبار ہے. اس اخبار کے پہلے صفحے پر ایک اہم خبر شائع ہوئی ہے جو آج کے تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اور اس خبر کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. JNK اسمبلی سیشن begins today. Abdurrahim Rathar set to be elected as speaker. Political parties check out strategies. اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے heated exchanges among people are not abnormal, can't be held as abetment to suicide, High Court. جی جناب، میرے پاس اردو اخبار ہے اور ایک بہت ہی حیران کن خبر کی سرخی جس پر توجہ بھی مرکوز کرنی ہے اور تمام تر کوششیں جاری رہنی چاہیے، خاص کر ہمارے جو ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس ہیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرے تاکہ کم سے کم لوگ ایسی پریشانیوں میں، ایسی بیماری میں مبتلا ہوں. خبر ہے کہ میادے اور انتڑیوں کا سرطان وادی میں سالانہ 2000 معاملات کی نشاندہی. سال 2027 تک متاثرین کی شرح دوگنی ہونے کا اندیشہ، تازہ تحقیق. میرے پاس ہے آخری انگریزی روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. میڈیا ڈیلیگیشن فرام حیدرآباد کمنسز ویک لانگ ٹور آف جموں اینڈ کشمیر. جی میرے پاس کوئی اور اخبار نہیں بچا ہے. آپ کے پاس کوئی اور اخبار ہے ہمارا؟ جی نہیں. تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائیں، اور آئی ایم شیور کہ تازہ ترین حالات کے حوالے سے آپ اپڈیٹ ہوئے ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں آج کے شمارے میں ڈاکٹر رخسانہ نجیب جو گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کی پرنسپل صاحبہ ہیں. آپ سے ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے اس سے قبل کہ ہم دوبارہ GMC اننت ناگ کی طرف آئیں اور وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں اور ایشوز ہیں ان پر بات کریں. آپ
کے سروس کیریئر کا جو سب سے امپورٹنٹ فیز رہا ہے وہ ہے کووڈ کا فیز، اور کووڈ کے فیز کے حوالے سے جو آپ کی کلیگز کے ساتھ بات کرنے کا کل شام کو موقع ملا، آپ نے بہت کام کیا ہے، ایک ایسا کام جو کام اگر انسان سالوں بھی محنت کرے تو نہیں ہوتا ہے، وہ کیسے سارا ممکن ہو پایا؟ کیا اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایڈمنسٹریشن سے آپ کو بھرپور تعاون ملا؟ آپ کا اس میں ضرور ظاہر سی بات ہے کہ بڑا اپنا عمل دخل، محنت، لگن اور فوکس رہی ہوں گی آپ، تو تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں۔ کووڈ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا، تو اس لیے ہم نے اس ٹائم کیا کہ ہمارے پاس کچھ پوسٹ آف وارڈز تھے جن کو ہم نے کنورٹ کیا ٹو آئی سی یو۔ ایک تو ہم نے سپر اسپیشلٹی کا آئی سی یو کھولا 8 بیڈڈ، دوسرا وارڈ 10 کو کنورٹ کیا انٹو کووڈ آئی سی یو، اور سی ڈی ہاسپٹل میں ہمارے پاس ایک آئی سی یو تھا جس کو ہم نے امیجیٹلی سٹارٹ کیا 11 بیڈڈ کووڈ آئی سی یو۔ سو امیجیٹلی ہمارے پاس کم از کم 30 بیڈس ہمارے پاس آ گئے جو ہم نے سٹارٹ کیے، کیونکہ کووڈ میں ٹریٹمنٹ دینا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے، تو سارے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے رجوع کر رہے تھے ہمارے سرکاری ہسپتال میں، اور ہمارے پاس اس ٹائم لکیلی ہم نے ایڈمنسٹریشن کی مدد سے ہم نے یہ سٹارٹ کیا، اور وہ وینٹیلیٹرز اور وہ جو آئی سی یو اس ٹائم ہے وہ اب نارمل پیشنٹس کے لیے کام آ رہے ہیں، جیسے جی ڈی کے 11 بیڈس وہ اب سی او پی ڈی اور جو لنگ والے ڈیزیزز کے لیے چل رہا ہے، اور جو سپر اسپیشلٹی کا آئی سی یو ہم نے اس ٹائم سٹارٹ کیا تھا وہ اب نارمل ایک ہائی رسک پریگنینسی یا ہائی رسک پیشنٹس کے لیے ہے۔ تو یہ جو کووڈ میں ہم نے کام کیا اس کا فائدہ اس ٹائم بھی لوگوں کو مل رہا ہے، اور کووڈ میں اس ٹائم ہم نے 380 پیشنٹس کو وینٹیلیٹ کیا، اور کتنے بچے، اور بہت ہی فائدہ آ گیا، اور ہائی فلو نیزل آکسیجن کینولا سے ہم نے آکسیجن دیا، تو بہت ہی اچھا رزلٹ ہمیں کووڈ میں رہا، اور اس ٹائم امیر غریب سب ان بیڈز کے لیے ترستے تھے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ان بیڈز میں ہمیں ایڈمیشن مل جائے۔ تو کووڈ میں فائدہ آ گیا کام کا، لوگوں کو فائدہ آ گیا، بہت محنت کرنی پڑی، وہاں ہی رہنا پڑا آل دا ٹائم، اور کووڈ میں لوگ ڈرتے تھے پیشنٹس کے پاس جانے کو، لیکن میں نہیں ڈرتی تھی، میں ہمیشہ خود راؤنڈ کرتی تھی ہر ایک آئی سی یوز کا، چاہے سی ڈی ہاسپٹل ہو، چاہے وارڈ 10 کا آئی سی یو ہو، یا سپر اسپیشلٹی ہو، یا وارڈ 17 ایس ایم ایچ ایس میں ہو، تو میں پرسنلی جاتی تھی۔ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، لکیلی مجھے کووڈ نہیں ہوا، صرف مجھے 4th ویو میں ہلکا سا کووڈ ہوا، لیکن پیک آف کووڈ میں میں کبھی کووڈ پازیٹیو نہیں ہوئی، کیونکہ میں مانگ ہی رہی تھی اوپر والے سے کہ مجھے بیمار نہیں کرنا ہے اس وقت، تاکہ میں دوسروں کی مدد کر پاؤں۔ مجھے وہ بڑا اسٹریس فل پیریڈ تھا، تو میں خود جاتی تھی ہر او ٹیز میں، وارڈز میں۔ کووڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے نارمل جو کچھ او ٹیز بھی چلائے تاکہ تھیٹر سفر نہ کرے، جیسے کینسر ہم نے سرجری چلائی، ایمرجنسی سرجری چلائی، ریسسٹیشن والے ایریاز میں ہم نے کام کیا، تو کووڈ تھا ہی چیلنج، لیکن الحمدللہ بہت اچھی طرح وہ مینج ہو گیا۔ میم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں جو پیشنٹس ہیں وہ جی ایم سی اننت ناگ ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں، ارلیئر اٹ یوز ٹو بی ڈفرینٹ، لوگ وہاں سے یہاں سری نگر آ جاتے تھے علاج کے لیے، ہمیں بتائیے گا کون کون سی فیسلٹیز وہاں پہ اویلیبل ہیں، خاص طور پہ جو سرجریز وغیرہ ہے، کیا وہاں پہ وہ سارا کچھ اویلیبل ہے؟ پچھلے 6 مہینوں کا میں اگر آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے تھیٹرز ایکسٹرا کھولے ہیں، کہیں کہیں اگر تھیٹر کھولنے کی گنجائش تھی ایکسٹرا ٹیبلز کھولے ہیں، ایکسٹرا او ٹی ڈیز ہم نے انکریز کیے ہیں، جیسے گائنی اور ایمرجنسی جو سیزیرینس ہے وہ ایکسٹرا کر رہے ہیں، کارڈیک سرجریز ہم نے کارڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہم نے کھولا اچھی طرح، اس میں ڈویل پیس میکرز ہیں اور کچھ ایڈوانسڈ کارڈیک پروسیجرز کیے ہوئے ہیں۔ آرتھوپیڈکس میں اگر بون اینڈ جوائنٹ جو ہے ہڈیوں کا ڈپارٹمنٹ، وہ بھی ایڈوانسڈ لیزر سرجریز کرتے ہیں اسپائن کی، اور جیسے گیسٹرو سرجریز بہت ایڈوانسڈ ہے، لیٹسٹ ہم نے 5 دن پہلے ہپیٹیکٹمی کی، اس سے پہلے ہم نے وپلز کیا جو کہ ایک خواب ہوتا ہے کسی بھی سرجن کا، تو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، جیسے فیسلٹیز لوگوں کو ہم نے اویلیبل کر رہے ہیں، ہم اور بھی ایڈوانس کریں۔ کیتھ لیب ہمارا 1-1.5 مہینے میں سٹارٹ ہوئے گا، تو ہمیں کوئی بھی ایم آئی پیشنٹس نا جیسے ہارٹ اٹیک والا، کارڈیک والا نہیں بھیجنا پڑے گا یہاں، وہاں پھر بھی کارڈیولوجی والے اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہر جگہ ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں۔ ہمارا جیسے او پی ڈیز بہت ہی رش ہو گیا ہے، آئی پی ڈیز میں بہت ہی رش ہو گیا ہے، کیونکہ یہ 4 ڈسٹرکٹس کے لیے ریفرل ہاسپٹل بن گیا ہے، جیسے کلگام کے لیے، پلوامہ کے لیے، شوپین کے لیے اور اننت ناگ ڈسٹرکٹ کے لیے یہ ریفرل ہاسپٹل ہے، تو ہم کسی پیشنٹ کو ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی حالت میں، اگر کوئی نارمل پیشنٹ بھی ریفر ہو کے آتا ہے، کیونکہ یہ میڈیکل کالج ہے، ہم ریفر نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں سے اننت ناگ سے ریفرل بھی
کم ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ایریا میں آئی سی یو فیسلٹیز بھی رکھی ہیں. میڈیکل آئی سی یو ہمارا 11 بیڈڈ ہے جس میں میک شفٹ ہم نے وینٹیلیٹر سپورٹ بھی رکھا ہوا ہے. اور ہمارا ایک 7 بیڈڈ آئی سی یو بھی سٹارٹ ہو جائے گا جلدی. صرف تھوڑا سا سٹاف ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے. اور یہ پیر پنجال رینج کو بھی کیٹر کرتا ہے. اور جب سے سنگلدان ٹرین آئی ہے تب سے ہمیں جموں ڈسٹرکٹس کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں. اور جب میں نے ان سے پوچھا آپ یہاں کیوں آ رہے ہو, کہتے ہیں ہم سیٹسفائیڈ ہیں یہاں کے علاج سے. جیسے کوئی لیب سرجری کرنی ہوگی, اپینڈکس کرنا ہوگا یا گیسٹرک سرجری کرنی ہوگی, وہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو نمبر آف سرجریز انکریز ہو گئی ہے, نمبر آف او پی ڈی ڈیز انکریز ہو گئے ہیں, لوگ زیادہ آنے لگے کیونکہ ہم نے ایکسپرٹس کو 2 دن بٹھایا. اگر ایک سینئر ڈاکٹر ہے وہ 2 بار او پی ڈی میں بیٹھتا ہے. کارڈیولوجی بھی اگر 3 کارڈیولوجسٹ ہے وہ 6 دن وہاں او پی ڈی میں ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے رش ہمیں بڑھ گیا ہے اور الحمدللہ پیشنٹ سیٹسفیکشن بہت اچھی ہے. ظاہر سی بات ہے پیشنٹ سیٹسفیکشن سے ہی جو مریضوں کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہے. آپ کہہ رہی تھیں ابھی کہ پیر پنجال خطے سے بھی وہاں پیشنٹ آتے ہیں. اتنے میل طے کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں علاج معالجے کی خدمات بہتر ہیں, سہولیات بہتر ہیں. بچہ اور زچہ کی اگر ہم بات کریں ان کے لیے کس قسم کی سہولیات اس ہسپتال میں ہیں اور کہاں کہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ امپرووائز کرنے کی ضرورت ہے, امپرومنٹ آنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا جو بچہ اور زچہ کا ہاسپٹل ہے وہ شیر باغ میں ہے. وہ صرف 1 کلومیٹر ہمارے جنگلات منڈی سے دور ہے. تو وہاں پہ بھی ہم نے ایک وارڈ ایکسٹرا کھول دیا ہے بچوں کے لیے. اور ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بھی ہم نے کھولا ہے جہاں پہ کیجویلٹی ان کی چلے گی. اور ایک اور ایریا ہم رکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں وینٹیلیٹ ہم پیشنٹس کریں گے. ہمارے وینٹیلیٹرز آ رہے ہیں تو ہم نے وہ جگہ بھی آئیڈینٹیفائی کی ہے جہاں پہ ہم ان بچوں کو بھی رکھیں گے. تو جہاں سے جو گائنی پیشنٹس ہیں یا جو پریگننٹ فیمیلز ہیں وہ بھی ہمیں ریفرلز آ رہی ہیں. تو لگ بھگ 80 to 90 پریگننٹ لیڈیز ہمیں ایڈمٹ ہوتی ہیں 24 آورس میں. ان میں سے جو زیادہ ہوتی ہیں وہ ریفرل ہوتی ہیں. اور ان میں 30 کا کم از کم ہمیں سیزیرین کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پرانے 2 سیزیرین ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ہائی رسک پریگننسیز ہوتی ہیں. تو نمبر آف سرجریز بھی ہماری انکریز ہو گئی ہیں, نمبر آف نارمل ڈیلیوریز بھی انکریز ہو گئی ہیں. اور کوئی بھی اس ڈسٹرکٹ میں جو بھی ہائی رسک پیشنٹ ہوتا ہے رات کو وہ ہمارے پاس آتا ہے اور الحمدللہ اچھی طرح مینج ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں رش بہت ہے تو رش کی وجہ سے انسان کو تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ ڈفرینٹ ماحول ہے وہاں پہ. لیکن سپیس کرنچ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم نے وہ سیٹل کر دیا. پہلے لوگوں کی شکایت ہوا کرتی تھی کہ وہاں پہ سٹاف زیادہ اویلیبل نہیں ہوتا. تو کرنٹلی کیسا سین ہے؟ کیا پیرامیڈکس یا ڈاکٹرز وغیرہ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ڈاکٹرز تو ہمیشہ 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں, پیرامیڈکس بھی اویلیبل ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے 5 ٹرینڈ نرسز وہاں بھیجی ہوئی ہیں, نرسنگ آفیسرز, اور ان کے 5 جو ٹرینڈ گئی ہیں ان کے جانے سے بہت ہی وہاں ڈسپلن آیا. وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں. وہ MSc BSc نرسز ہیں, بہت ہی اچھا پیرامیڈیکل سٹاف ہے ہمارا. ان سے ہم بھی کبھی سیکھتے ہیں کہ کیسے پیشنٹ کیئر دینا چاہیے. ونڈرفل. اور یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ ان سے کبھی کبھار آپ بھی سیکھتے ہیں کہ کس طرح پیشنٹس کا خیال رکھنا ہے. اور اگر کسی بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل میں ایسی صلاحیتیں ہیں تو اس کا کریڈٹ اس میڈیکل کالج کو جاتا ہے, اس انسٹیٹیوشن کو جاتا ہے جہاں سے وہ پڑھی ہیں, جہاں سے وہ تربیت کر چکی ہیں یا کر چکے ہیں. ایسے میں ایک بنیادی سوال وہ یہ کہ گورنمنٹ میڈیکل کالجز پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بہترین قسم کے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تیار کریں. تو ہمیں بتائیے گا کہ اس سیکٹر میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ 2018 میں گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور پہلا 100 اسٹوڈنٹس MBBS ہمارا 2019 میں آیا تھا. تو پہلا بیچ ہمارا جو MBBS کا ہے وہ MBBS پاس کر کے جولائی میں انہوں نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے. اور جو یہ ہمارے بچے ہیں انہوں نے اچھی پوزیشنز لائی تھی کیونکہ سبھی میڈیکل کالج کا ایگزام ایک ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے 2nd پروف اور 3rd پروف میں بہت ہی اچھے پوزیشنز لائی تھی اور بہت ہی اچھے بچے ہمارے ہیں. ایک تو ہم MBBS بچے ٹرین کر رہے ہیں, دوسرا ہم BSc نرسنگ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس BSc پیرامیڈکس ہے, وہ بھی ہمارے پاس 180 اسٹوڈنٹس ہیں. جیسے ڈائلسس میں BSc نرسنگ ہے, OT-AT میں BSc نرسز ہیں, پھر ہمارا ریڈیوگرافی میں BSc نرسنگ ہے, اور ہمارا لیب ٹیکنیشینس میں ہے. سو ہمارے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سب کو ٹرین کریں اور ان کو اچھی طرح ہم پڑھائیں, ان کو اچھا ایکسپوجر ملے. اور ہمارے پاس 77 اسٹوڈنٹس ہیں DNB, دیٹ از ایکویلنٹ ٹو MD. اور ہمارے ہر سبجیکٹس میں یہ اسٹوڈنٹس ہیں. اور ریسنٹلی میں نے اپلائی کیا ہے MD in 5 سبجیکٹس. تو نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہمیں یہ کچھ 50 MD اسٹوڈنٹس آئیں گے. تو یہ ٹریننگ ہم دے رہے ہیں بچوں کو. تو ایک تو ہم
پیشنٹس ٹریٹ کر رہے ہیں. ان دا مین ٹائم ہم BSc نرسنگ اور پیرامیڈکس پڑھاتے ہیں, MBBS پڑھاتے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا لوڈ ہے, بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. پڑھانا بھی ہے اور پیشنٹس ٹریٹ بھی کرنا ہے. پھر ہمارے پاس نرسنگ کالجز 4 ہیں جو 4 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہیں. شوپین میں ایک نرسنگ کالج ہے, پلوامہ میں نرسنگ کالج ہے, کلگام میں ایک نرسنگ کالج ہے, اور ایک اننت ناگ میں ہے. اور ہمارے پاس SPM کے پاس براک پورہ اور ساگم میں 2 اربن ٹریننگ اور رورل ٹریننگ سینٹرز ہیں. سو مجھے ان سب جگہ جانا پڑتا ہے. آپ نے GMC اننت ناگ سے پہلے سری نگر میں بھی بہت ٹائم تک کام کیا ہوا ہے. ہمیں بتائیے گا اننت ناگ میں کیسا ریسپانس مل رہا ہے, وہاں پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے, آپ انجوائے کر رہی ہیں اپنے کام کو؟ میں نے MBBS تو میڈیکل کالج سری نگر میں کیا, پھر میں نے سورا میں پوسٹ گریجویشن کی. اس کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں فیکلٹی میں کام کیا, اور پچھلے 5 سال سے میں وہاں HOD تھی. اب ریسنٹلی میرا جب مئی میں ہو گیا وہاں سلیکشن ایز پرنسپل میڈیکل کالج, تو یہ چیلنجنگ ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگا. بہت اچھا ریسپانس لوگوں کی طرف سے آیا, بہت ہی کوآپریٹ کر رہے ہیں لوگ, اور لوگ بہت اچھے ہیں. جیسے پیشنٹس کو جب ٹریٹمنٹ ملتی ہے, پھر مارننگ میں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, وہ گریٹفل ہوتے ہیں. گریٹفل ہوتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسے اور اچھا کام کرتے ہیں, شکایت نہیں کرتے ہیں. ہاں ایشوز ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں, لیکن بولتے ہیں کہ علاج اچھا ملا. چھوٹے چھوٹے ایشوز تو رہتے ہیں کیونکہ کراؤڈڈ ہاسپٹل ہے, تو اس میں سینیٹیشن مینٹین کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہمیں ہمیشہ رہیں گے. 100% ہمارے پاس کبھی بھی یہ نہیں ہوگا نا پرفیکٹ 100% اسٹاف کبھی نہیں ہوگا. جو ہمیں اسٹاف ہے ہمیں پراپر انہی کو یوٹیلائز کرنا ہے. تو ہمیں یہ نہیں بولنا ہے اسٹاف کم ہے ہم کام نہیں کریں گے, نہیں, کام ہم پھیلا رہے ہیں اور اسٹاف بھی آ رہا ہے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے. رائٹ. دیکھیے اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہمارے ہاں کے مریض ہیں یا عام لوگ ہیں وہ بڑی شکایت کرتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان سے, اپنے میڈیکل جو ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس ہیں ان سے, اور جو ہمارے سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجہ ہوتا ہے اس پر. لیکن اس حوالے سے خیر پہلے بھی عرض کر چکے ہیں ہم آپ کی خدمت میں کہ تھوڑا سا ایک ڈاکٹر کو بھی ایک ہیومن جب آپ کنسیڈر کریں گے کہ اس میں بھی اس ڈاکٹر صاحب میں بھی کام کرنے کی یا محنت کرنے کی ایک حد ہے. جب ایک دن ایک ڈاکٹر کو 200, 250, 300 پیشنٹس کو دیکھنا پڑے, اس کے بعد شاید کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اریٹیٹ ہو جائے, ان کے مزاج میں بھی آپ کو, ان کے لہجے میں بھی آپ کو لگے گا کہ شاید ان کا لہجہ جو ہے تیز ہے یا اونچا ہے. لیکن آپ نارملی دیکھیے گا, اگر آپ بھی کوئی کام کر رہے ہیں, صبح سے لے کے شام تک کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اتنے پریشرز اور پلز آپ پر ہیں, کیا آپ کے بیہیویئر میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ جس دن آپ اس ڈاکٹر کی جگہ خود کو تصور کریں گے کہ اگر میں وہاں ہوتا تو شاید میرے بھی اس قسم کے بیہیویئرل ایشوز ہوتے, تو مجھے لگتا ہے ماحول ٹھیک ہو جائے گا, اچھا ہوگا. انفیکٹ ول اسٹارٹ اپریشیٹنگ اوور ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس. اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں. اگر کبھی آپ کو موقع ملے جب آپ کشمیر سے باہر جاتے ہیں, اپنی UT سے باہر جاتے ہیں, وہاں کے پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں, پھر دیکھیے گا آپ کو ہر قدم رکھنے پر جب پیسہ دینا پڑے گا, آپ کو یہ اندازہ شدت سے ہو جائے گا کہ جو ہمارے سرکاری اسپتالوں میں علاج معالجہ ہے وہ بہترین قسم کا ہے, اور ہمیں ہر صورت میں اپنے ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس کو سراہنا چاہیے. رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو مزید باتیں ہوں گی ہماری آج کے مہمان سے. کشمیر ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. میم اینستھیسیا کے حوالے سے آپ سے یہ مزید جاننا چاہیں گے کیونکہ حال ہی میں 16 اکتوبر کو ہم نے دنیا بھر میں ورلڈ اینستھیسیا ڈے بھی منایا. ہمیں بتائیے گا GMC اننت ناگ میں اینستھیسیا کتنا ایڈوانسڈ ہے, اور اوور دی ایئرز اینستھیسیا میں کتنی ساری جو ہے ڈیولپمنٹس آئی ہے؟ اوور آل اینستھیسیا بہت ہی ایڈوانس ہو گیا ہے. یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں میں کہوں گی کہ 90% ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہائی ٹیک انسٹرومنٹس آئے ہوئے ہیں, مشینز ہائی ٹیک آئی ہیں, اور ڈرگس میں ایڈوانسمنٹس آئی ہیں, کیونکہ جس کے پہلے زیادہ سائیڈ افیکٹس ہوئے کرتے تھے وہ ڈرگس اب نہیں ہم یوز کرتے ہیں. جیسے پہلے آئسوفلورین تھا, اس کا سائیڈ افیکٹ تھا, اب جیسے پہلے ہیلوتھین تھا تو اب وہ یوز نہیں کرتے, اب سیوو اور ڈیسفلورین یوز کرتے ہیں. تو ہر ایک ڈرگس میں, اس میں اینستھیسیا ڈرگس میں بھی ایڈوانسمنٹ آئی ہوئی ہے. تو GMC اننت ناگ میں بولوں گی, کیونکہ میں خود ایک اینستھیزیولوجسٹ ہوں
اور انٹینسیوسٹ ہوں, تو میرا پورا سپورٹ رہتا ہے اپنی اینستھیزیا ٹیم کو. کوئی ڈیفیکلٹ کیس ہوتا ہے میں ان کو کہتی ہوں آپ کرو, میں بھی آ رہی ہوں. اور میں بہت بار ڈیفیکلٹ کیسز کرنے خود جاتی ہوں. کوئی ڈیفیکلٹ انٹوبیشن ہوتی ہے میں وہاں خود جاتی ہوں, یا چھوٹا بچہ کبھی ہوتا ہے جس کا مطلب کوئی اور پروسیجر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو میں خود وہاں جاتی ہوں. اس لیے جب سے میں آئی ہوں ان کو بہت ہی تب سے سپورٹ ملا ہے, کیونکہ ایک سینئر اراؤنڈ رہنے سے جونیئرس کو بہت ہی فرق پڑتی ہے. حالانکہ ہمارے وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ میرے ہی ٹرینڈ اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے بہت ہمارے سے ہی سیکھا ہے, لیکن ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں. اور ہم کوئی ایسا کیس نہیں ہم کہیں گے ہم نہیں کریں گے. اگر سرجن کو کیس کرنا ہے تو ہماری اینستھیزیا ٹیم بالکل تیار ہے, اور وہاں پہ راؤنڈ دا کلاک ایمرجنسیز بھی آتی ہیں, اور جو سیزیرینس ہے وہ بھی ہم وہاں کرتے رہتے ہیں, اور اسپائن سرجریز ہم کرتے ہیں. تو ریجنل میں بھی ہماری سیفٹی بہت ہی انکریز ہو گئی ہے. سو اینستھیزیا سیف ہوتا جا رہا ہے دن بدن. اور ہمارا کام ہوتا ہے ریسسٹیشن بھی, جیسے ایڈوانس لائف سپورٹ سسٹم ہے, بیسک لائف سپورٹ ہے. تو جیسے کیجولیٹیز ہو گئی ہیں تو ان کو ریسسٹیٹ تو ہماری اینستھیزیا ٹیم ہی کرتی ہے. سب سے پہلا کنٹیکٹ کہیں بھی اگر کوئی انجری ہوتی ہے تو اینستھیزیالوجسٹ کا ہی ہوتا ہے. سو اوور دا ایئرس اینستھیزیا سیف ہو رہا ہے, تو ڈرنے کی بات نہیں ہے. لوگوں کو یہ میں بولنا چاہوں گی کہ اینستھیزیا بالکل سیف ہے. رائٹ, آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بات کہنے لائق ہے جو آپ کے کلیگز بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بڑی کام پرسنالٹی ہیں, آپ ہر کسی کی بات سنتی ہیں. اور یہ بتائیے گا ہمیں کہ جب اس قسم کی بڑی ذمہ داری انسان کو ملتی ہے, اس قسم کی بڑی ذمہ داری تفویض کی جاتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی کبھار انسان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن پھر یہ اپنا بیہیویئر بھی مینٹین کرنا اور دوسروں کی مجبوریوں کو بھی سمجھنا, اور تیسرا یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی بخوبی نبھانا, اس سب کو بیلنس کرنا کیسے کرتی ہیں آپ؟ اور اس کے لیے کیا آپ کو کہیں سے فارمل ٹریننگ ملی تھی یا پروردگار کی طرف سے عطا کی گئی یہ چیز؟ میرے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں بہت تیز تھی. مجھے وہ یاد نہیں ہے, مجھے اپنا اتنا یاد ہے کہ میں بہت پڑھائی کرتی تھی. تو اس کے بعد جب میں نے اینستھیزیا میں کام کیا تو اس میں ہے کہ 180 سیکنڈز میں پیشنٹ کی لائف آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل, آپ نے پیرالائزنگ ڈرگز دے دیے ہیں اور 180 سیکنڈز میں آپ کو اس کو انٹوبیٹ کرنا ہے. تو ادھر آپ کو اوپر سے ہی پیشنس آتی ہے کہ اس 180 سیکنڈز میں 3 منٹ ہے پیشنٹ کی جان ہمارے ہاتھ میں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پیشنٹ کو ڈرگ دیتے ہیں جس سے بے ہوش ہوتے ہیں یا جس سے اس کا پیرالسس ہو جاتا ہے سبھی مسلز کا, تو پیشنٹ بالکل سانس نہیں لیتا ہے. تو کبھی کوئی ڈیفیکلٹ کیس ہوتا ہے تو لٹرلی بہت بار میری اپنی سانس رک گئی. مجھے لگا کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا, تو وہاں انسان پیشنس رکھتا ہے اور پورا خدا کو یاد کرتا ہے کہ اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے مجھے نکالو. تو وہ پیشنس ایک تو مجھے اینستھیزیا میں آ گئی, دوسرا ہے کہ میں ہمیشہ سینئر پوزیشنز پہ تھی تو ہمیشہ مجھے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ رہا ہے. چاہے میں اینستھیزیا میں پروفیسر بنی تو پھر جونیئرز ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تو کیسے ان کو ساتھ لینا ہے, کیسے ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے, کیسے ان کو سکھانا ہے, وہ میں نے ایز پروفیسر سیکھا. پھر 5 سال جب میں HOD رہی تو میرا ہر سرجیکل ڈپارٹمنٹ سے کنٹیکٹ رہا. تو ہر ایک سرجن کو جاننا پڑا ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, اور اپنی فیکلٹی, اپنے ڈاکٹرز, اپنے PGs, اپنے DM اسٹوڈنٹس, ہر ایک کے ساتھ انسان سیکھتا ہے کیسے بات کرنی ہے. اپنا پیرامیڈکس, ایون سینیٹری کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے انسان سیکھتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ہمیں ریسپیکٹ ایک سینیٹری اٹینڈنٹ کو کرنی ہوتی ہے, جو آپ کا تھیٹر صاف رکھتا ہے, جو آپ کا ایریا صاف رکھتا ہے, جو آپ کے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہے جیسے جن کو نرسنگ آرڈرلیز کہتے ہیں. تو پیشنس ہونی چاہیے. اور جب میں پرنسپل میڈیکل کالج اننت ناگ گئی وہاں تو بالکل مجھے پیشنس رکھنی ہے, کیونکہ ادھر تو میں صرف HOD تھی, یہاں تو مجھے کچھ 21 ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ 4 ہاسپٹلز ہیں, اس کے ساتھ 4 نرسنگ ہاسپٹلز ہیں, اور اتنے لوگ آتے ہیں, جیسے بہت سارے سول سوسائٹی ملنے آتی ہے, میڈیا ملنے آتی ہے, کچھ لوکل پرابلمز جو ہوتی ہیں آس پاس پڑوسیوں کی ہاسپٹل کے ذریعے سے. تو پیشنس تو رکھنی ہے ہمیں. جی میم, اس کے علاوہ آپ بہت ساری جو کانفرنسز ہیں وہاں پہ جا کے اسپیچ بھی دیتی ہیں, آپ ابھی ذکر کر رہی تھی اس کے بارے میں. کیا کوئی اور کانفرنس آنے والی ہے اپ کمنگ ڈیز میں جس میں آپ ہمارے ابھی تک 20 کانفرنسز ہم نے اپنے میڈیکل کالج اننت ناگ میں کر لی ہے, اور اس میں اینستھیزیا کو میں نے بولا کہ آپ یہ ڈے سیلیبریٹ کرو, یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ورلڈ وائڈ یہ ایک ایسی برانچ ہے جو ورتھ سیلیبریشن ہے, جس سے آپ پین فری پیریڈ آپ اپنے ایک پیشنٹ کو دے رہے ہو. تو ابھی لیٹسٹ ہمارے ساری کانفرنسز ہوگی, پیڈیاٹرکس میں بھی ایڈوانس لائف سپورٹ, بیسک لائف سپورٹ کیا ہم نے. اب ہماری آ رہی ہے ایک
कैंसर डे हम मना रहे हैं 13th ऑफ नवंबर GMC अनंतनाग में। उसके बाद हमारा मास्टर क्लासेस है ओरसे पे और जो कॉकलियर इम्प्लांट्स हैं वो 20th नवंबर हमारा हो रहा है। तो अभी तक और 2 आ रही हैं हमारी कॉन्फ्रेंस, 20 हमने ऑलरेडी की है। क्यों इन कॉन्फ्रेंसेस से जो हमारे नेशनल लेवल्स के कुछ स्पीकर्स आते हैं उससे हम बहुत सीखते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है। तो महीने में हमारे लगभग 1 कॉन्फ्रेंस या 2 कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं GMC अनंतनाग में, क्योंकि एक किसी डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये कॉन्फ्रेंसेस की बहुत ही अहमियत होती है। बिल्कुल, जितना हम एडवांस्ड ये देखेंगे ना, जैसे कॉन्फ्रेंसेस करेंगे उससे हम भी सीखते हैं, और जो बाकी लोगों ने सीखा होता है वो इम्पार्ट हम पे वो सिखाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। एक अच्छा शेर है जो ख़वातीन की नज़र अक्सर किया जाता है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आप जैसी ख़वातीन जो हैं हमारी बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हैं। आप उनको राह दिखाती हैं, आपके बात से, आपके काम से उनको डायरेक्शन मिलती है, हौसला मिलता है कि किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपके तारुफ में कह रहा था कि ये काबिल फ़ख्र बात है कि हमारे समाज में भी अब ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं, और उनको अब उस किस्म का माहौल मिल रहा है जहां वो एक खुले माहौल में सांस ले सकती हैं और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकती हैं। आप इस स्टेटमेंट से किस हद तक इत्फाक करती हैं, और ये बताइएगा कि कहां कहां पर आपको लगता है कि अभी भी ख़वातीन की राहों में अड़चनें पैदा की जा रही हैं? देखिए, अगर आप मेहनत करोगे बचपन से तो आपको कोई लुकिंग बैक नहीं है। सोसाइटी आपको कभी परेशान नहीं करेगी अगर आपने कुछ ठाना है करने के लिए। तो मैंने हमेशा पढ़ाई की है, फिर मुझे हमेशा लगा कि MBBS के बाद MD करना है, MD के बाद मुझे फिर ऐसी जगह जाना था जहाँ पे कि मतलब स्कोप है, किसी सेंट्रल हॉस्पिटल में रह के इंसान लोगों को हेल्प कर सकता है। दूर दराज इलाके में एनेस्थीसिया नहीं उतना दे सकता है इंसान, तो सेंट्रल पोजीशन में रह के हमने बहुत ही मेहनत की और लोगों को फायदा आ गया। अब मेडिकल कॉलेज में रह के भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई फीमेल हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। वैसा नहीं है कि हमें औरतों को कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी नीयत साफ होगी, आपका जज्बा होगा काम करने का, आपको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में आगे जाने के लिए। बिल्कुल, ऊपर वाला फिर रास्ता दिखा देता है। बिल्कुल, आप लोगों की राह में काम करो। ये एक मेरा इस टाइम अब ये एक मिशन है कि मुझे अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में मेहनत करनी है। मैं वहाँ 8:40 ही पहुँच जाती हूँ, तो उस वजह से सारे डॉक्टर्स भी, पैरामेडिक्स भी टाइम पे आते हैं। वो वैसे भी अच्छे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत कॉपरेट लोग करते हैं, काम करते हैं, और हमें लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में हम ज़्यादा आंसरेबल है अल्लाह ताला को, कि अगर खुदा ने हमें डॉक्टर बनाया या मेडिकल प्रोफेशन में भेजा है तो हमें ज़्यादा जवाब देना है, क्योंकि नोबल प्रोफेशन है और हमारे अच्छे काम करने से बहुतों की लाइफ्स इम्प्रूव हो सकती है, हम लोगों के लाइफ्स को टच कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर केयर से बहुत सारे इंसान बच सकते हैं, और जितना आप अच्छा काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, तो लोगों को फायदा होगा। और एज ए डॉक्टर मैं बोलूँगी कि हम डॉक्टर्स को काउंसलिंग करते हैं कि डोंट रिएक्ट। जो मेरे इंटर्न्स बने, मैं कहा देखो कभी आपको मार भी पड़ेगी अच्छा काम करके, हमने भी ऐसे हालात देखे हैं, इसमें रिएक्ट नहीं करना, दिल पे नहीं लेना, काम करते जाओ। और सिचुएशन में अगर आपको लगा कि कोई पेशेंट शोर कर रहा है तो यहाँ से वापस सुनो उसका, ये समझो कि शायद अगर आप इसकी जगह बीमार होते आप कैसे रिएक्ट करते। हो सकता है इसको लगता है कि आप केयर नहीं कर रहे हो, तो बहुत फर्क पड़ती है, काउंसलिंग से बहुत फर्क पड़ती है। और हमारा जो नया बैच मेडिकल कॉलेज में परसों आ गया, उनको हमने पहले ही काउंसलिंग की कि एक नोबल प्रोफेशन, एक अच्छा डॉक्टर बनो। ऐसा लगना चाहिए कि लोग आपको देख लीजिए कि हाँ हम भी डॉक्टर बनेंगे। बहुत सारे कुछ मेरे रिलेटिव्स के बच्चे हैं जो मुझे देख के डॉक्टर्स बन गए, माशाअल्लाह। बहुत सारों पे इम्पैक्ट पड़ ही जाता है। कहा जाता है कि एक औरत की जिंदगी बहुत बदल जाती है शादी करने के बाद, काफी सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। हमें बताइएगा आपने कैसे मैनेज कर लिया अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? एक कामयाब औरत वही होगी जो लाइफ को बैलेंस करेगी, घर की लाइफ और बाहर की लाइफ। तो मैंने हमेशा बैलेंस किया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे पालने थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस बहुत अच्छी तरह किया। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरे को हैवी मतलब काम करना पड़ा। मैंने घर भी बैलेंस किया, बच्चे भी बैलेंस किए, और बाहर का काम भी किया। कभी ऐसा नहीं लगा
میں نے کبھی نہیں بولا ہے کہ میرے بچے بیمار ہیں میں دیر سے آؤں گی، نہیں، میں نے ایسے مینیج کیا کہ بچے بیمار بھی ہوتے تھے تو مینیج ہو جاتا تھا. کبھی وہ بہانہ نہیں میں نے بنایا ہے کہ بچے بیمار ہیں، گھر میں کام ہے، کوئی ایشو ہے. میں نے ہمیشہ گیزٹڈ ہالیڈیز میں کام کیا ہے. بہت بار سنڈیز میں جاتی تھی ڈیوٹی پہ جب میں سینئر تھی، لیکن جب میں جونیئر تھی تب میں کبھی چھٹی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ بولتے دیکھو یہ فیمیل کنسلٹنٹ ہے، فیمیل پروفیسر ہے، یہ کام نہیں کرتی ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کبھی نہیں وہ آگے لانے دیا اپنے اس پروفیشن میں. اور الحمدللہ میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں میری لائف میں الحمدللہ بہت ہی اچھے ہیں، جیسے پیرنٹس کا سپورٹ. اور اس میں ایک اسٹیٹمنٹ جو عام طور پر ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے اس کے شوہر کا ہاتھ ہے، اس کے شریک حیات کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کے فادر کا ہاتھ ہے، اس کے بھائی کا ہاتھ ہے. تو ان مردوں کا بھی ہاتھ ہے جو اسے آگے بڑھنے دیتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. بالکل. سب سے پہلے میں بولوں گی کہ میں اپنے پاپا کو یہ ڈیڈیکیٹ کروں گی اپنی لائف، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ فری آزادی دی. آپ پڑھو، کچن میں مت جاؤ، گھر کا کام مت کرو، پڑھائی کرو. پھر جب ہم نے پڑھائی کی تو پھر وہ کہتے تھے ہاں جاؤ اب کچن میں. اس کے بعد پھر جب میری شادی ہو گئی تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی ایک PhD ہے، بڑے مطلب سائنٹسٹ ہے، اس کا فل سپورٹ ہے میرا. مطلب وہ ہمیشہ بہت بہت سپورٹ کرتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ چھٹی ہے تو کیوں جا رہے ہو. اس کو پتا ہے یہ تو جائے گی، کیونکہ جب میں نے خود ہی ٹھان لی ہے تو مجھے کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا ہے اس ٹائم ڈیوٹی جانے سے. تو میں ہمیشہ جاتی تھی ڈیوٹی. چھٹیوں میں بھی میں نے کبھی گیسٹ ہالیڈے اویل نہیں کیے، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا ایکسیپٹ فار فرسٹ عید. سیکنڈ عید میں ہمیشہ ڈیوٹی جاتی تھی. تو ہاں میرے ہسبینڈ کا بھی بہت بڑا رول ہے، اس کو بھی میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں. اور آخر پر پتہ کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں، آخر پر ہمارے پاس 2-2.5 منٹ بچے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جتنی بھی خواتین، جتنی بھی لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں دیکھتی ہیں یہ پروگرام، ان کے لیے کوئی پیغام، ان کے لیے کوئی میسج. عورتوں کے لیے یہ میسج رہے گی میری طرف سے کہ آپ پڑھو، آگے بڑھو، اور ورک پلیس اور ہوم میں بیلنس رکھو. لائف میں ایسے اپنا روسٹر بناؤ، ٹائمنگ ایسی کرو کہ دونوں کام چلیں گے. اور پھر ایک سٹیج آتی ہے لائف میں جہاں پہ آپ کو سب کوآپریٹ کرتے ہیں. پہلے ہمیں لگتا ہے تھوڑا ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، لیکن بعد میں سب آپ کو کوآپریٹ کریں گے. تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ الحمدللہ عورت ہونا بھی ایک اچھی بات ہے، ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سوسائٹی بہت ہی مطلب یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اگر کوئی اچھی فیمیل ہے تو ہمیں پازیٹیو ریسپانس ہر سائڈ سے آتا ہے. ویسا نہیں ہے کہ عورت ہونا کوئی نیگیٹو چیز ہے. الحمدللہ میری میسج ہوگی عورتوں کے لیے کہ آگے بڑھتے جاؤ، پیچھے نہیں رکنا ہے، پیچھے دیکھنا نہیں ہے آپ کو. تو محنت کیجئے، اور جب نیت صاف ہوگی تو آپ کے انٹینشنز کلیئر ہوں گے، آپ کو کوئی نہیں آپ کو روکے گا آگے جانے. ونڈرفل. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی زندگی، اپنے تجربات، مشاہدات اور گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کی ورکنگ کے حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ باتیں کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور ناظرین، آئی ایم شیور کہ آج کا یہ شمارہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو بلکہ DD کشر کی ٹرانسمیشن کو نہ صرف ٹی وی پر بلکہ یوٹیوب پر بھی دیکھ پاتے ہیں، اور دنیا بھر میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل کا رخ کر ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں، ہمارے ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو اس کے لیے کوئی زیادہ محنت درکار نہیں ہے. موبائل فون تو آپ کے پاس ہوگا ہی. موبائل فون میں آپ سرچ کریں DD کشر. بالکل یہ ہے ہماری آفیشیل یوٹیوب چینل. اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے پروگرام کے حوالے سے اپڈیٹس ملتے رہیں، آپ ہمارا ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں 24/7. اور خاص کر جو ہمارا گڈ مارننگ جن کے پروگرام ہے، اس پروگرام کے جو ریکارڈڈ ایپیسوڈز ہیں وہ بھی دستیاب رہتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر. جب بھی دل کرے، جب بھی وقت ہو، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروگراموں کو. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ddksrinagar@gmail.com، ddksrinagar@yahoo.com، یہ رہے ہمارے 2 ای میل پتہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. بچوں کو ڈھیر سارا پیار، بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام دیو. میں تمہیں راز اجازت بھی تو خدا سوال.